बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अबान हूँ। नवंबर सितम गर होगा, इमरान खान साहब की खैर नहीं है। और इस नवंबर के महीने में नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का ऐलान हो जाएगा कि किस शख्सियत को नया आर्मी चीफ बनाया जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि फ़ौज के हवाले से जो एक फैसला होने जा रहा है कि अहम तैनाती होने जा रही है नवंबर के अंदर नए आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट के हवाले से, वज़ीर आज़म ने फैसला करना है कि वो किसको नया आर्मी चीफ बनाएंगे। वो किसी को भी नया आर्मी चीफ अपॉइंट कर सकते हैं। वजारत दिफा ने समरी वज़ीर आज़म को भेजनी है। उस वज़ीर आज़म को भेजी जाने वाली समरी के अंदर जो वजारत दिफा की जानिब से वज़ीर आज़म को समरी मौसूल होगी, उस समरी के अंदर 4 से 5 नाम ऐसे होंगे जो सीनियर रैंक के ऑफिसर्स होंगे। उसमें से वज़ीर आज़म किसी को भी आर्मी चीफ अपॉइंट कर सकते हैं जिस नाम के ऊपर रजामंदी होगी। और हो सकता है कि वो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो अब तक आर्मी चीफ हैं, जो 28 नवंबर के बाद रिटायर हो जाएंगे, उनसे भी सलाह मशवरा करके उनसे भी इस बात के ऊपर मुशावरत करके नए आर्मी चीफ का नाम फाइनलाइज कर लें। क्योंकि ये भी होता है कि जो रिटायर होने वाले जो एक फौज के अंदर वैसे ये अमूमी तौर पर होता नहीं है, लेकिन ये भी हो सकता है कि जब कोई रिटायर होने लगता है तो उससे भी सलाह मशवरा किया जाता है, क्योंकि वो आर्मी चीफ रहा होता है और उस हवाले से उसका एक तजर्बा भी होता है। तो हो सकता है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से सलाह मशवरा करने के बाद नए आर्मी चीफ का नाम फाइनलाइज कर लिया जाए। लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और इमरान खान साहब के हवाले से एक बड़ी बुरी खबर है कि नवंबर जो है वो अक्टूबर से भी ज़्यादा भारी साबित होने जा रहा है इमरान खान साहब के ऊपर। और इस नवंबर के महीने में इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स के हवाले से फैसला होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म का डिसीजन आ सकता है। और ये भी हो सकता है कि इमरान खान साहब की जो पॉलिटिक्स है वो एक ऐसे मुकाम पर आकर खड़ी हो जाए जहां पर उनको आकर कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि इमरान खान साहब की फ़ौज के ख़िलाफ़ मुसलसल जो हर्जा सराई है, मुसलसल जो तनकीद है, मुसलसल वो जो टारगेट कर रहे हैं अफवाज पाकिस्तान को, इस हवाले से अफवाज पाकिस्तान, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आंखें बंद करके नहीं बैठी। और ये नहीं होता कि अफवाज पाकिस्तान के ऊपर आप तनकीद करें और वो चुप होकर आपकी तनकीद सुनते रहें। सर, सब कुछ वो अपनी आंखों से देख रहे हैं। पाकिस्तान के सियासी हालात, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को वो अपनी आंखों से देख रहे हैं। और इस हवाले से जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है, जो मुल्की हालात से मुतल्लिक होती है, मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी से मुतल्लिक, जो कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास होता है, उसके बाद कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें तमाम अमूर ज़ेरे बहस आते हैं। और इमरान खान साहब के ज़हन में अगर ये बात सर्कुलेट कर रही है कि अफवाज पाकिस्तान पे तनकीद करने से, उनको क्रिटिसाइज करने से, उनको निशाना बनाने से, उनको ब्लैकमेल करने से, उनको किसी भी तरह कंट्रोवर्शियल बनाने से मेरी सियासत जो है वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर सकती है, तो सर ये इमरान खान साहब का ख्वाब अधूरा रहेगा। ये ख्वाब कभी भी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। क्योंकि इमरान खान साहब के ज़हन में जो बातें हैं उस हवाले से इमरान खान साहब को ये नहीं मालूम कि उनके हवाले से क्या सोचा जा रहा है या इस हवाले से क्या फ़ैसला होने जा रहा है। क्योंकि इमरान खान साहब की मुसलसल जो फ़ौज के ऊपर तनकीद है, इस तनकीद को अब ये फैसला कर लिया गया है कि किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इनको इनकी ज़ुबान में जवाब दिया जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ कि नवंबर बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा भारी साबित होने जा रहा है इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स के ऊपर। और स्पेशली वो जो लॉन्ग मार्च है, ये जो लॉन्ग मार्च है इमरान खान साहब का, जिसको अब वो ऐलान कर रहे हैं कि जी जिस दिन से शुरू हुआ अब ये 9 दिन तक जो है वो हम इस्लामाबाद पहुँचेंगे। सर, सिर्फ कहने का मकसद ये है कि इन 9 दिनों में जब ये इस्लामाबाद जाएंगे तो ये जाकर सबसे पहले ये कहेंगे कि जी देखो हमारे साथ तो अवाम का क्राउड ही बड़ा है। ये सिर्फ इसलिए रोका हुआ है लॉन्ग मार्च को कि 9 दिन पे इसको इसलिए डिले किया गया कि यहाँ पर इमरान खान साहब को बड़ी सख्त मायूसी हुई है कि अवाम उनके साथ नहीं है। अगर आप इस लॉन्ग मार्च के शुरका की तादाद का जायज़ा लें तो 5 से 6 हज़ार बंदा, आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 हज़ार बंदा होगा जो इस वक्त इमरान खान साहब के साथ है। और ये इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स के अंदर वो डेंट पड़ा है। जो इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी के बड़े दावेदार थे और वो कहते थे कि जी इमरान खान साहब बड़े पॉपुलर लीडर हैं और उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत हो चुकी है, वो जो बात करते हैं वो लोग उस बात को तस्लीम कर लेते हैं। तो सर, इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी ये पड़ी है
کہ اس وقت جو لانگ مارچ کے شرکاء کی تعداد ہے وہ مایوس کن تعداد ہے، اور 5 سے 6 ہزار بندہ عمومی طور پر آپ کو ایک عام سے جلسے میں بھی نظر آ جاتا ہے۔ اگر آپ کسی دینی اور مذہبی جماعت کا جلسہ اٹھا کر دیکھ لیں تو اس کے اندر بھی 10 سے 12 ہزار لوگ ہوتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کی یہ جو مایوس کن تعداد ہے لانگ مارچ میں، اس نے عمران خان صاحب کو فرسٹریشن کے اندر، ڈپریشن کے اندر مبتلا کر دیا، اور عمران خان صاحب کے دماغ میں جو بات سرکولیٹ کر رہی ہے کہ اب میں فوج کے پر تنقید کروں، اب میں یہ کہوں، اب میں فلاں کہوں، تو سر یہ باتیں جو ہیں اب اس کا جواب آپ کو آپ کی زبان میں دیا جائے گا۔ اور ابھی حالیہ جو پریس کانفرنس ہوئی تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی اور ڈی جی آئی ایس آئی کی، وہ پریس کانفرنس عمران خان صاحب کے لیے ابھی ٹریلر تھا۔ ابھی جو ٹریلر دکھایا گیا عمران خان صاحب کو، یہ صرف اس لیے دکھایا گیا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ وہ راہ راست پر آ جائیں، لیکن وہ راہ راست پر نہیں آ رہے۔ ایک جانب وہ کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے نواز شریف اور زرداری کے خلاف کیسز بنوائے، ایک جانب وہ کہتے ہیں کہ جی نواز شریف اور زرداری کرپٹ تھے، ان کے خلاف اسٹیبلشمنٹ نے، مطلب دو متضاد باتیں میری سمجھ سے باہر ہے۔ ایک جانب وہ کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے کیسز بنوائے، ایک جانب وہ کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو بتایا گیا، اس نے مجھے بتایا کہ جی نواز شریف اور زرداری کرپٹ ہیں۔ مطلب اب آپ یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ، اس کا مطلب کہ ڈائریکٹلی انوالو تھی پاکستان کی پالیٹکس میں۔ اس بات کا اعلان تو اسٹیبلشمنٹ کر چکی ہے کہ ہمارا پاکستان کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب عمران خان صاحب کنٹروورشل بنانے کے لیے، اداروں کو آپس میں لڑوانے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں تاکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے جو سویلینز ہیں وہ آپس میں لڑیں، ان کی لڑائی ہو، اور درمیان میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ کوئی نیا چورن بیچنا شروع کر دیں۔ دیکھیں عمران خان صاحب نے جتنے نیریٹو اب تک بنائے ہیں، آج میں ان کی پالیٹکس کے اوپر بڑا دبنگ قسم کا تجزیہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اب تک عمران خان صاحب نے جتنے نیریٹوز بنائے ان سب میں ان کو ناکامی ہوئی۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ بات کی کہ جی ان کو این آر او دیا گیا، یہ بات غلط ثابت ہوئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی امریکی سازش ہوئی، امریکی سائفر سے متعلق جھوٹ بولا، وہ عدالت میں جھوٹا ثابت ہو گیا۔ اس کے بعد جو عمران خان صاحب کی آڈیوز آئی ہیں، اس کی وہ تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ سے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر جس دن جے آئی ٹی بن گئی، جس دن اس کی تحقیقات ہوئیں، اس دن یہ بھی سمجھ آ جائے گی کہ یہ عمران خان صاحب کی بالکل ریئل آڈیوز ہیں، یہ بالکل بھی فیبریکیٹڈ نہیں ہے، یہ بالکل بھی فیک نہیں ہے، یہ بھی پتہ چل جائے گا۔ پھر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو گندا کرنے کے لیے، اس کو بلیم کرنے کے لیے یہ الزام لگا دیا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ نواز شریف اور زرداری جو ہیں وہ کرپٹ اور مجھے بتایا گیا، اور ایک جانب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف اور زرداری کے خلاف کیسز بنوائے۔ تو سر یہ متضاد باتیں، یہ جو تضادات سے بری ہوئی ہیں، یہ عمران خان صاحب کی اصل میں وہ پالیٹکس ہے جس کو ابھی تک لوگ سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اصل میں تو عمران خان صاحب نے یہ جتنے جھوٹ بولے ہیں، جتنی ڈٹائی سے بولے ہیں، اور جتنی بے شرمی کی انتہا سے بولے ہیں، ایک نہ ایک دن تو اس کا پرچار ہو جائے گا، اور ہو رہا ہے آہستہ آہستہ کر کے آپ کے سامنے حقیقت کھل کر قوم کے سامنے آ رہی ہے۔ اب مذاکرات نہیں ہوں گے، اسٹیبلشمنٹ کو پیغام پہنچایا گیا۔ دوسرا پوائنٹ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، اسٹیبلشمنٹ کو پیغام پہنچایا گیا کہ عمران خان صاحب مذاکرات کرنے کے لیے کوئی درمیانی راستہ، کوئی درمیانی آپشن یوز کرنا چاہتے ہیں، لیکن نہیں ہوں گے۔ اس لیے کیونکہ اسلام آباد کے ایوانوں میں یہ باتیں سرکولیٹ کر رہی تھیں کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کیا، اور اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے جب انکار کیا تو اس انکار کے بعد عمران خان صاحب کو یہ پیغام پہنچا دیا گیا کہ اب مذاکرات نہیں ہوں گے، کوئی درمیانی راستہ نہیں نکل سکتا، کوئی درمیانی آپشن استعمال نہیں ہو سکتا، بلکہ عمران خان صاحب کو ان کی زبان میں جواب دیا جائے گا۔ اب یہ مذاکرات کیوں کرنا چاہ رہے تھے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آئندہ عام انتخابات کے لیے عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ سے اس بات کی گارنٹی لینا چاہ رہے تھے کہ انتخابات مقررہ وقت سے پہلے ہو جائیں۔ نئے آرمی چیف کے حوالے سے ان کو بڑے شدید تر تحفظات ہیں، وہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ اپنے دور میں انہوں نے اگلی جو 10 سالہ پلاننگ کی ہوئی تھی، اس میں یہ بھی پلاننگ تھی کہ ای وی ایم الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں لا کر وہ دھاندلی جو انہوں نے کروانی تھی۔ ویسے تو وہ اس بات کا اب فیصل واڈا جیسے لوگ اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس بات کو واضح کر چکے ہیں، خود کہہ چکے ہیں ندیم ملک سینئر اینکر پرسن ان کے پروگرام میں کہ عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل تھی۔ مطلب اب یہ جو بات فیصل واڈا کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب کہ اب اگر عمران خان صاحب اس بات کو ڈینائی کر بھی دیتے ہیں،
تو وہ پھر یہ بات کس کانٹیکسٹ میں کر رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کو اور زرداری کو جو ہے وہ مجھے بتایا کہ جی کرپٹ ہیں، یہ چور ہیں. مطلب ایک جانب تو وہ یہ بات کرتے ہیں اور دوسری جانب فیصل واڈا صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کسی کی حمایت سے اقتدار میں آئے. اب وہ خود یہ بات کر رہے ہیں. تو اب یہ جی بات ہو رہی ہے کہ مذاکرات ڈائیلاگ تو نہیں ہو سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس جو لاسٹ آپشن تھا جو وہ استعمال کر سکتے تھے وہ تھے مذاکرات، کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے وہ اپنے معاملات کو سلجھاتے. جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں، جو انہوں نے کریکٹر اسیسینیشن کی ہے، جو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بلیم کیا ہے، اس حوالے سے وہ بیٹھ کر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کرتے، ٹھیک کرتے اور جو تحفظات ہیں ان کو دور کرتے. لیکن چونکہ اب معاملات ہاتھ سے نکل چکے ہیں اور اب وہ ڈائریکٹلی طور پر اسی لیے اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس تمام آپشنز ختم ہو چکے ہیں. اور جن شخصیات کو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھیجا، اسلام آباد کے ایوانوں میں، اسلام آباد کے صحافتی حلقوں میں یہ باتیں ڈسکس ہو رہی تھیں اور تب بھی ہوئیں کہ عمران خان صاحب کو درمیانی آپشن کے طور پر یہ کارڈ استعمال کر رہے ہیں کہ کسی طرح مذاکرات ہو جائیں، کوئی درمیانی راستہ نکل آئے اور ہم مذاکرات کی طرف چلے جائیں اور مجھے نئے انتخابات کے حوالے سے گارنٹی مل جائے اور انتخابات اپنے مقررہ وقت سے پہلے ہو جائیں. یہ تمام آپشنز ان کے پاس موجود تھے جو اب ختم ہو چکے ہیں کیونکہ انہوں نے جو ہرزہ سرائی کی ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. اب یہ فیصلہ کیا گیا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کہ اب مذاکرات نہیں ہوں گے. یہ بات میں آپ کو بڑے وثوق سے، بڑے اعتماد سے کہہ رہا ہوں. لاسٹ آپشن جس کو میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں کہ مقتدر حلقوں کو اب عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی ہرگز قبول نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی پاکستان میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اگر کوئی پاکستان میں اداروں کی حیثیت کو چیلنج کرتا ہے تو سر اس کے بڑے سنگین نتائج بھگتنا پڑتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ماضی میں ہمارے سیاستدانوں کو جلا وطن ہونا پڑا، جیلوں میں جانا پڑا، کیسز بھگتنا پڑے، کیسز کا مقدمات کا سامنا کرنا پڑا. اور ہماری جو قیادت ہے، سویلین قیادت ہے، اگر وہ یہ سمجھتی ہے، کوئی بھی پارٹی، پولیٹیکل پارٹی، کوئی بھی پارٹی اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی حیثیت کو چیلنج کرنا بہت آسان ہے تو سر 75 سال سے تو کوئی اسٹیبلشمنٹ کو آنکھیں نہیں دکھا سکا. 75 سال سے تو کوئی اسٹیبلشمنٹ کو اس کی ہاں میں ہاں ملا کر بات نہیں کر سکا. 75 سال سے کوئی اسٹیبلشمنٹ کو معمول نہیں بنا سکا. تو سر اتنا آسان ہوتا تو آج عمران خان صاحب بڑے سپر لیڈر ہوتے، بہت بڑے سپر سٹار ہوتے. اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ یہ عمران خان صاحب کی جو پاپولیرٹی کی بات کیا کرتے تھے، جو عمران خان صاحب کی فین فالوئنگ کی بات کیا کرتے تھے ہمارے دوست صحافی، دوست جید صحافی، اب وہ بھی اس بات کو ماننے سے انکاری ہیں کہ عمران خان صاحب کوئی بہت بڑے لیڈر ہیں. عمران خان صاحب نے واقعی میں جو نیریٹو بنایا وہ عوام میں مقبول ہو چکا ہے. سر لیڈر کا نیریٹو عوام میں مقبول ہونا بڑی بات نہیں ہوتی. لیڈر کا سچ بولنا، لیڈر کا اپنے بیانات پر کھڑے رہنا، لیڈر کا اپنے بیانیے پر سٹینڈ کرنا بڑی بات ہوتی ہے. لیکن یہاں پر عمران خان صاحب نے ایک بات کی، اگلے دن انہوں نے کوئی اور بات کر دی، پھر کوئی اور بات کی، پھر کوئی اور بات کر دی. لیکن یہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ مقتدر حلقے پاکستان میں پاکستان کی سیاست کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کے سیاسی معاملات سے لا علم ہے تو سر یہ غلط ہے. یہ دماغ سے اپنے یہ سوچ اور یہ غور و فکر یہ جو آپ کے دماغ میں ہے اس کو نکال دیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی حیثیت پاکستان میں چیلنج نہیں ہو سکتی، کسی پلیٹ فارم پر نہیں ہو سکتی، کسی عدالت میں نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آج عمران خان صاحب سمجھ رہے ہیں کہ گالیاں دینے سے، ان کو متنازع بنانے سے، ان کی شہرت کو گندا کرنے سے عمران خان صاحب کی سیاست چمک جائے گی تو سر اس کے نتائج بڑے سنگین ہوں گے. میں نے آپ کو بتایا کہ نومبر ستم گر ہوگا، نئے آرمی چیف کا اعلان ہوگا، مذاکرات نہیں ہوں گے، ڈنڈا چلے گا. مقتدر حلقوں کو پی ٹی آئی اور عمران خان قبول نہیں ہے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے. اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ جی ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.